बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अब बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो ख़दशात हैं और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और एमल वली ख़ान साहब को जो थ्रेट्स हैं, और फिर हम इस पर बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या अमन का क़याम वो कैसे मुमकिन है। इस पर बात करेंगे और साथ साथ इसी पर बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और एमल वली ख़ान साहब या उनकी जमातों से या दीगर जिन सियासी कायदीन पर हमले हो रहे हैं उनसे क्या मसला है उन लोगों को जो यहाँ पर अमन अमान को तहबाला कर रहे हैं, या जो अस्करियत पसंद है या जो दहशतगर्द है, उनको क्या मसाइल है इनसे कि इन लोगों को टारगेट किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अमन हमारी ज़रूरत है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, इंतखाबी मुहिम जारी हो या ना हो, अमन हमारी ज़रूरत है। और इस मुल्क को चलाने के लिए, तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए अमन व अमान का क़याम ज़रूरी है। और यही हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो अमन व अमान के क़याम के ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वज़ारत दाखिला है, चाहे वज़ारत दिफा है, और चाहे हमारी पुलिस है, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से ये है और ज़रूरी है कि वो इन पर फोकस करें। इस वक्त जो सूरत हाल है कि कुछ सियासी जमातों को या कुछ सियासी जमातों के लोगों को उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको फोकस किया गया है, और उनकी जानिब से यही इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं, बल्कि पूरी कौम ये कहना चाहती है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करें, और इलेक्शन में जिन लोगों ने कागजात जमा कराए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, और ऐसे केसेस हैं जो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के अंदर इस ज़ुमरे में आते हैं कि उनको इलेक्शन की इजाज़त ना दी जाए, तो अदालतें उनके खिलाफ खुलकर फैसला दें, चाहे वो डिफ़ाल्टर्स हैं या वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, और उनके खिलाफ अगर सबूत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यही हमारा जो बुनियादी नुक्ता होना चाहिए कि किसी के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कानून के ज़ाब्ते और दायरे के अंदर रहने की बजाय उन्हें हरासा किया जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए और उन्हें इलेक्शन से रोका जाए, तो मेरे ख्याल में एक तो ये तरीक़ा नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि कौम इसे तस्लीम नहीं करेगी और जो इलेक्शन नताइज हैं वो मशकूक होंगे। इस हवाले से हम एक तफसीली इवलाग भी करेंगे और इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम इस पर बात करना चाहते हैं कि क्या मसला है जो मौलाना फजलुर रहमान को और एमल वली ख़ान को या उनकी जमात के दीगर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे वाज़ेह जो नुक्ता है वो यही है कि ज़ाहिर है कि जो लोग इन सियासी जमातों को निशाना बना रहे हैं, तो इससे वाज़ेह है कि उन लोगों को इन सियासी जमातों से मसला ज़रूर है, और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उनके जो मकासद है उनकी राह में यही सियासी जमातें वो रुकावट है, और बड़ी रुकावट है। और इस हवाले से हम अगर देखें तो अवामी नेशनल पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में खुलकर उन क़ुव्वतों का जो इस मुल्क का निज़ाम बंदूक के ज़ोर पर या ज़ोर ज़बरदस्ती बदलना चाहते थे, या यहाँ पर अपना जो एजेंडा है वो मुसल्लत करना चाहते थे, अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत या अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत उनके सामने मैदान में मौजूद रही, और उन्होंने मुकाबला भी किया, और उन मुकाबलों का उन्होंने नताइज भी भुगते, जिनमें कई अहम शख्सियात, जिनमें बशीर अहमद बिलोर, इसी तरह मियाँ इफ्तिखार हुसैन के साहिबजादे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन के साहिबजादे और दीगर कई लोग जो हैं वो शामिल है, जिनको मारा गया और शहीद किया गया। इसके बाद जब हम आजकल के जो हालात हैं और इलेक्शन के हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उसके तनाजुर में बात कर ले तो ये आज की बात नहीं है, बल्कि अगर हम देख ले
تو جو 2005 یا 6 کے بعد جو شدید ترین لہر آیا تھا دہشت گردی کا، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، جن میں مولانا حسن جان شہید شامل ہے، جن میں مولانا نور محمد شامل ہے، جن میں مولانا معراج الدین شامل ہے، اسی طرح اور کئی علماء وہ شامل ہیں، اور ان میں کراچی کے بہت بڑے بڑے علماء اور زعماء شامل ہیں، جن میں مولانا یوسف لدھیانوی بھی ہے، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی بھی ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو مختلف انداز سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کی راہ میں رکاوٹ تھے، تو ان کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان پر متعدد حملے کیے گئے، سوابی میں ان پر خودکش حملہ کیا گیا، چارسدہ میں ان پر خودکش حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے فوراً بعد ان پر فائرنگ بھی کی گئی، لیکن ان کی گاڑی چونکہ بلٹ پروف تھی تو وہ فائرنگ میں بھی محفوظ رہے اور بم دھماکے میں بھی، بم حملے بھی میں محفوظ رہے۔ اس کے بعد کوئٹہ میں بھی ان پر حملہ کیا گیا، ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا، ان کے صاحبزادے پر بھی ٹانک میں حملہ کیا گیا، ان کی جماعت کے اور کئی سرکردہ لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر حالیہ واقعات جو باجوڑ سے لے کر ابھی حالیہ جو ان کے اسکواڈ کی گاڑیوں پر جو حملہ ہوا ہے، یہاں تک اگر ہم دیکھ لیں تو انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان وقتاً فوقتاً وہ آگاہ کرتے رہے، متنبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں انتخابی مہم، وہ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ انتخابی مہم کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ ابھی 2-3 روز قبل ایمل ولی خان صاحب کے حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے باقاعدہ حکومتی اداروں کی جانب سے تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے اور بتایا گیا کہ ان کو خدشات اور خطرات درپیش ہیں۔ تو ایسے حالات میں کیسے ممکن ہے کہ وہ انتخابی مہم چلائے، اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں میسر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ اس کی بڑی وجہ وہ یہ ہے، وہ آج بھی ہے اور وہ اس وقت بھی تھا جب ہم نے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ 2006 کے پرتشدد لہر کے دوران 2015 تک یا 2016 تک جو لہر تھی، اس میں بھی انہوں نے کھل کر پاکستان کے اندر بندوق کے زور پر نظام تبدیل کرنے یا اسلامائزیشن کرنے یا اسلامی نظام یا اسلامی حدود جاری کرنے کی انہوں نے مخالفت کی تھی، اور یہ مخالفت صرف زبانی انداز میں نہیں تھی، بلکہ جو لوگ دین، اسلام اور شریعت کے نفاذ کا نعرہ لے کر بندوق اٹھائے ہوئے تھے، ان کو شریعت کے زبان میں انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب اس طرح دیا کہ ان کے خلاف باقاعدہ اعلامیہ، جن کو ہم فتویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اعلامیہ جو پشاور کے اوقاف ہال میں عیدگاہ کے ساتھ وہاں پر ایک بڑا اجتماع علماء کرام کا منعقد ہوا، جس میں اس وقت کے مولانا حسن جان شہید بھی شریک تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا تھا، مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ بھی اس میں شریک تھے، اور ان کے دستخط تھے اس اعلامیے پر، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بندوق کے زور پر شریعت کا نفاذ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ شرعی عمل یا شرعی اقدام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پشاور کے جو ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے، یہاں پر تحفظ دینی مدارس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس کانفرنس میں بھی یہی اعلامیہ دہرایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً صرف یہاں نہیں بلکہ اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، ملک کے مختلف حصوں میں کانفرنسز کا انعقاد کر کے باقاعدہ شریعت اور فقہ کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا تھا، اور جو دیندار طبقہ ہے اور جو دیندار نوجوان ہے اس نوجوان کو روکا گیا تھا، بلکہ وزیرستان کے حوالے سے اور جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں، آج اس وقت قبائلی ایجنسیاں تھی، وہاں کے نوجوانوں کو بھی انہی فتووں یا اعلامیوں کے ذریعے سمجھایا گیا کہ وہ مسلح جدوجہد کی طرف نہ جائے، یہ غیر شرعی ہے، اور پاکستان کے اندر آئین کے دائرہ اختیار کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ جدوجہد کا حصہ بنے۔ تو یوں مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں یہ نتائج بھگتنے پڑے۔ آج بھی اگر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسی نقطے پر کہ وہ مسلح جدوجہد کے حامی نہیں ہے، بلکہ وہ جمہوریت کے راستے، جس کو وہ لوگ کفر سمجھتے ہیں، غیر شرعی سمجھتے ہیں، جمہوری راستے کو، جمہوری انتخاب کو، یا جو انتخابی عمل ہے، اور مولانا فضل الرحمان یا پاکستان کی جو دیگر
مین اسٹریم دینی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے ذریعے یہاں پر پارلیمنٹ پہنچ کر اسلامی دفعات کا نفاذ یا اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کی روشنی میں یا مختلف قسم کے قانون سازی کے ذریعے وہ دین کا نفاذ یا شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور مسلح جدوجہد کے حق میں وہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انہیں ایک بار پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2013 کے انتخابات میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ماحول ایسا بنایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے، جے یو آئی کے رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور آج ایک بار پھر انہیں تھریٹ الرٹس بھی جاری ان کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے جے یو آئی کے رہنماؤں جن میں حافظ عبداللہ بھی شامل ہے، مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے سینٹ کے اندر باقاعدہ فلور پر اظہار خیال کرتے ہوئے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں خطرات درپیش ہیں۔ اسی طرح اور کئی لوگ جو ہیں ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی اجتماع یا جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنا جلسہ بھی منعقد نہیں کر سکتے۔ تو اصل وجہ یہی ہے، جس کو اگر ہم ایک نقطے میں بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ جو مسلح جدوجہد ہے اس کے راہ میں جے یو آئی وہ اس وقت بھی رکاوٹ ہے اور ماضی میں بھی رکاوٹ رہی ہے۔ پھر یہی بات کہ کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، اگرچہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ الیکشن ملتوی ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص اضلاع جن میں ظاہر ہے کہ ڈیر اسماعیل خان بھی شامل ہے، لکی مروت بھی شامل ہے، بنو بھی شامل ہے، یا ہمارے قبائلی اضلاع، یا کچھ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہاں پر الیکشن ملتوی ہو، لیکن پورے ملک میں الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، اور اس وقت کوئی موڈ بھی ہمارے جو پالیسی ساز لوگ ہیں یا مقتدر حلقے ہیں ان کا موڈ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، مخدوش ہے، وہاں پر یہ الیکشن ملتوی کیے جائے، بعد میں جو پورے ملک کے انتخابات کے بعد ان علاقوں میں الیکشن کرائے جائے۔ یہ ایک تجویز زیر غور ہے ان حلقوں میں۔ اب معلوم نہیں کہ اس پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تجویز ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں کچھ علاقوں میں یا پورے ملک میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، جو تحریک انصاف کا بھی مطالبہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی مطالبہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا بھی مطالبہ ہے، تو حکومت یعنی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن انہیں یہ میدان کس طرح فراہم کرتی ہے، اس پر آگے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی، والسلام۔